बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दा सीरीज़ का हमारा आज डे 3 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर्दा किस किस से करें। राइट, पहले हमने फैसला कर लिया, हमने आयात देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म, वो रब जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है और उस रब का हुक्म था और हमारे लिए फ़र्ज़ था कि हमने पर्दा करना है, सो वो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि पर्दा किस किस से किया जाए, क्योंकि लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, इससे करना इससे नहीं करना। राइट, जब मैंने भी पर्दा किया तो मुझे भी कहा गया कि नहीं इन रिश्तेदारों से तुमने नहीं करना, आजू सामने बहुत सी बातें हुई। तो आपको इसके लिए मैं सिंपल करूंगी इंशाअल्लाह, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो सिस्टर ये नियत कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पर्दा करेंगे, उनके लिए कोई भी मसला ना आए। और इसको हम कहाँ से देखेंगे, हमारा डायरेक्ट सोर्स क्या होगा, कुरान होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी खूबसूरती से एक लिस्ट बता दी कि किन किन से आपने पर्दा नहीं करना। ठीक हो गया, किन किन से पर्दा नहीं करना, और उसके अलावा जितने लोग होंगे इस लिस्ट से वो बाहर होंगे, यानी उन सब से पर्दा करना है इंशाअल्लाह। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो कल जो हमने आयत देखी थी सूरह नूर की, आज फिर हम उसी को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह और आगे से पूरी लिस्ट देखेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कहिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। यानी सबसे पहला हुक्म पर्दे में क्या है, टू लोअर योर गेज, अपनी निगाहों को नीची रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे फितने सब कुछ स्टार्ट कहाँ से होता है, नजरों से। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कह दिया, मोमिन औरतें। तो अगर तो आप ईमान लाई हैं तो फिर आपको करना कि अपनी निगाहें नीची रखनी है, दैट्स इट। और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। शर्मगाहों का अच्छी तरह से आपको अंदाजा है कि कौन कौन सी पार्ट जो है वो शर्म वाली हैं, उनकी आपने हिफाजत करनी है। और अपनी जीनत जाहिर ना करें सवाए इसके जो जाहिर है, यानी औरत जो है वो खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो छुपाएगी और कुछ खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी। उसमें से क्या चीज़ है, आपका कद। यानी अगर कोई औरत कद उसका बड़ा है और वो पर्दा करके निकलती है तो फिर भी वो नजर आ जाए उसका कद कितना है। ठीक है, जिसामत वो मोटी है पतली, उसको छुपा नहीं सकती, कवर कर सकती है लेकिन छुपा नहीं सकती। और बहुत से लोगों ने इसको गलत बना लिया कि इसका मतलब चेहरा है। इसमें हरगिज चेहरे की बात नहीं, वो जो जाहिर हो जाए उसमें आपका कद, आपकी फिजिक आ जाती है जी। और अपने गरीबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखें। ठीक है, अपने फ्रंट पे ओढ़नियां जो है वो डाली रखें। और अपनी आराइश को जाहिर ना करें सवाए, आप लिस्ट आने लगी है, इसको ध्यान से सुनना आपने, किसके सामने नहीं करना, वो इन सब से निकल के हो जाएंगे। ये वो लिस्ट है जिनसे आपने पर्दा नहीं करना। राइट, बाकी सबसे आपका पर्दा है। क्लियर हो गया ना, सवाए अपने खामदों के, हस्बैंड्स, या अपने वालिद के। इसमें बाप भी आ जाता है, दादा भी, परदादा भी और चचा भी। राइट, ये सब आपके वालिद से हैं। या अपने खुसर के, यानी अपने शोहर के बाप से। ठीक है, जो शोहर के बाप यानी ससुर जिसको कहते हैं। या अपने बेटों के, जो आपके बेटे हैं, या अपने शोहरों के बेटों के, यानी अगर आपके शोहर का ऑलरेडी किसी से बच्चा है तो वो भी आपके लिए महरम है, उससे भी आपका पर्दा नहीं होगा। या अपने भाइयों के, या अपने भतीजों के, यानी जो भतीजे होते हैं, या अपने भांजों के। राइट, या अपने मेल जोल की औरतों के, यानी जिनसे आप नॉर्मली मिलती जुलती हैं। आप देखती होंगी कि कितनी औरतें हैं जो हम जिनको जानते नहीं और वो कितना ज्यादा फितना फैला रही होती हैं। कि हम औरतों, कुछ ऐसी औरतों के सामने अपने आप को खोल देते हैं, वही तस्वीरें खींच के लोगों को आगे फॉरवर्ड कर रही होती हैं। हम कह रहे होते हैं इन औरतों से तो हमारा पर्दा नहीं है, और वो कहाँ कहाँ पिक्चर्स जो है ना वो शेयर कर रही होती हैं। या अपने गुलामों के, इसमें कौन आएंगी, लोंडियां। या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हो। या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से मतला नहीं, यानी कि उनको औरत की जो जिनसी चीजें हैं, जिनसी बातें उनको नहीं पता। राइट, अभी वो बालिग नहीं हुए, इनको अभी इसमें खैर बालिग नहीं आएगा, सॉरी, इसमें बस वही जिनको इन बातों का नहीं पता, क्योंकि आजकल बच्चे बालिग होने से पहले ही उनको सारी बातों का पता चल चुका होता है। तो बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि 4-5 क्लास का बच्चा, उसको अच्छी तरीके से हर चीज का पता होता है। तो बस आपने देखना है कि अगर ये बच्चा जो है वो उसको इन बातों का पता चल चुका हुआ है तो फिर आपको उससे पर्दा करना। राइट, अब ये वो सारी लिस्ट है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे, आपके, हम सब के सामने रख दी कि इन से आपका पर्दा नहीं है, बाकी सबसे पर्दा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये पर्दा ना होता तो फिर लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत से लोग इसके अंदर सोचते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है। राइट, अगर चेहरे का पर्दा नहीं तो इस लिस्ट का कोई फायदा नहीं है। और चेहरा ही तो औरत की पहचान है। राइट, अगर कोई किसी आदमी को, लड़के को कहे कि वो जो औरत जा रही है ना उसको देखो जरा, ठीक है, फितना वहां से फैल जाएगा, चेहरे से ही फैलेगा ना। जो चेहरा नजर आ रहा है तो चेहरा तो सबसे पहली चीज होगी, निगाहें होगी, उसके बाद आपका चेहरा क्या, आपको कवर अप करना है ताकि आप पहचानी ना जाए। राइट, कि आप खूबसूरत हैं, आप कैसी हैं, आप टोटली कवर हो। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको कहूँ कि जब मैंने पर्दा किया तो मुझे किसी ने कहा कि आपके जो बहनोई हैं उनसे आप पर्दा नहीं करेंगी। तो मैंने कहा क्यों, तो मैंने फौरन, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने लिस्ट खोली और सामने रखी। लाइक चेक करते हैं ना, आप आपको मैच करते हैं अपनी बात को। तो कुरान था मेरे सामने, मैंने कहा मैं अभी चेक करती हूँ। मैंने 1 दफा पढ़ी आयत, 2 दफा पढ़ी, 3 दफा पढ़ी, मैंने कहा इसमें कहीं जिक्र नहीं है बहनोई का, कहीं जिक्र नहीं है देवर और जेठ का, मतलब वो गैर महरम है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, एक नई चीज, ये भी एक फितना है क्या कि
جو بہنوئی ہے ٹھیک ہے اس سے سالی یعنی جو بہن کی بیوی کی جو بہن ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, رائٹ, ٹھیک ہو گیا, نہیں ہو سکتا کیونکہ ایٹ اے ٹائم دو بہنیں ایک آدمی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے عارضی محرم, تو یاد رکھیں اسلام میں کوئی عارضی محرم نہیں ہوتا. ایک خاوند کے ہوتے ہوئے تو پوری دنیا کے سارے انسانوں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی, پھر بہنوئی تو نہیں آتے, سب آ جاتے ہیں, پھر آپ کا جو ہسبینڈ ہے اس کا بھائی بھی تو آ جاتا ہے نا. تو یہ ایک فتنہ ہے, عارضی اور ابدی کوئی نہیں, جو محرم اللہ نے کہہ دیا بس وہی محرم ہے, اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اگر خاوند ہے اس کے گھر میں جو اس کا بھائی ہے تو ظاہر ہے بھابھی کی بھائی کے ساتھ اپنے دیور کے ساتھ تو نہیں اس کا نکاح ہو سکتا, ہاں جب تک وہ زندہ ہے یا اس کو طلاق نہیں ہوئی تب تک تو نہیں ہو سکتا. تو کیا مطلب ہے کہ وہ محرم ہے آپ کا؟ ہرگز نہیں, اس پوری لسٹ میں کہیں اس چیز کا ذکر نہیں آتا. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہی جو دیور اور جیٹھ ہے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو موت ہے, یعنی ان سے تو دور ہی رہنا ہے, یعنی مفہوم بتائیے, یعنی ان سے تو آپ کو ضرور دور رہنا ہے. یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر وقت آپ کے گھر میں پھرتے رہتے ہیں, تو ان سے آپ کا تو پردہ لازمی ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دیور جیٹ سے نہیں کریں گے باقی سب سے کر لیں گے. آپ دیکھیں باہر آپ گھر سے باہر تو ضرورت کے لیے جاتی ہیں نا, کتنا جائیں گے, بہت کم جائیں گے, تو اصل چیز تو آپ کے گھر میں تھی. آپ کے سامنے واقعات کھلے پڑے ہوں گے جہاں پہ اتنا گند پھیل گیا ان رشتوں کے اندر کہ ہامن گھر نہیں ہے اور بابی اور دیور ان کا درمیان میں ریلیشن شروع ہو گیا ہوا ہے, عورت گھر نہیں ہے اس کے ہامن کا اس کی بہن کے ساتھ شروع ہو گیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لسٹ آپ کو بتا دی ہے, یہ پوری لسٹ آپ کے لیے محرم ہے اور باقی سب آپ کے لیے غیر محرم ہے. اب ایک اور بات, لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں, ہرگز نہیں, چہرے کا ہی تو پردہ ہے. جو شرعی حجاب ہے نا, یعنی شرعی جو پردہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں شریعت میں جو ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو, یعنی سر سے لے کے پاؤں تک عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کمپلیٹ پردہ, کہیں اس کو ضرورت پڑے تو لائک اس کو اگر اپنے ہاتھ کھولنے پڑے, اپنے گلوز اتارنے پڑے تو میک شیور کہ اس کے اوپر مہندی نہ لگی ہو, اس کے اندر اوپر رنگز نہ پہنی ہو, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اب بہت سے لوگ اس میں ہاتھوں کا پردہ بھی نکال دیں گے, پاؤں کا بھی پردہ نکال دیں گے, لیکن دیکھیں ہاتھوں پاؤں سے ہی پتہ چل جاتا ہے عورت کیسی ہے کیسی نہیں. عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے, قابل محترم ہے, احترام کے قابل ہے عورت, اور یہ ٹوٹلی چھپانے کی چیز ہے, ایک بھی اس کی دکھانے والی چیز نہیں ہے الحمدللہ. تو ہم نے پردہ کرنا ہے تو ایسا ہی پردہ کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہے, جیسے میں خود ہوں, اور اگر میرے لیے کوئی پرپوزل آتا ہے, رشتہ آتا ہے, تو کہتے ہیں جی دیور اور جیٹ سے تو پردہ نہیں ہوگا, تو میں نے کہا جی فارغ ہو جائے مطلب میں تو بس کبھی کر ہی نہیں سکتی, اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ یہ تو موت ہے. تو کہتے ہیں ہاں اوہو دیور اور جیٹ سے بھی پردہ ہوگا, رائٹ, بالکل ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, اللہ نے کہا. تو پھر آپ نے کبھی بھی اللہ کے حکم میں کمپرومائز نہیں کرنا, ہرگز کمپرومائز نہیں کرنا. اپنے آپ کو جو چھوٹ اور ڈھیل دیتے ہیں نا, یہ بالکل نہیں دینی, اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کا حکم جیسے آ گیا وہ ویسے, اس کو توڑ مروڑ کے آسانی پیدا کر کے یہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں جو آپ میں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کے لیے فرسٹ اسٹیپ یہ مشکل ہے کہ وہ اپنے دیور جیٹ سے کریں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے, تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے, ویسے آپ آسانی کا طریقہ, اگر آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ حکم تو ڈائریکٹ ہے, رائٹ, کرنا تو آپ نے لازمی ہے, لیکن آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا چاہ رہی ہیں. یہ میں نے تو الحمدللہ ڈائریکٹ کیا, دیور جیٹ تو نہیں لیکن بہنوئی ہیں ڈائریکٹ کیا. لیکن اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو میں چھوڑ دوں, تو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اپنا سر کور کرنا شروع کرنا ہے, سر کور کرنا شروع کریں گے, پھر اپنے کپڑے لوز کرنا شروع کریں. دیکھیں آپ کے جو فیس اور آپ کا ہاتھ اور آپ کے ٹخنوں تک پاؤں مطلب نیچے سے, یہ آپ کے بھائی اور بیٹے دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ پورا ستر آپ کو چھپانے کی چیز ہے, ٹھیک ہے, پورا کا پورا آپ چھپانے کی چیز ہے. اور غیر محرموں کے سامنے تو اپنے ہاتھ نہیں آپ چھپائیں. ہاں بہت سے لوگ نہیں کرتے, وہ کہہ دیتے ہیں یہ تقویٰ کا معیار ہے, لیکن عورت پوری کی پوری چھپانے والی چیز ہے, ٹھیک. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جیسے اپنا اسٹیپ لیا, اگر آپ گھر سے نہیں اسٹیپ لے پا رہی, آپ کمزور ہیں اور آپ کہیں گے کہ میری ساس میرے اگینسٹ ہو جائے گی, میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ دے گا, تو آپ نے ایک اسٹیپ لیا, اپنے آپ کے بال کور کیے کہ میرے بال نظر نہ آئیں, پھر آپ باہر گئی, آپ نے باہر گاؤن لیا, آپ نے باہر نقاب کیا, اس کے بعد آپ آ جائیں, اب آہستہ آہستہ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں. اور وہ تو خوش قسمت بیویاں ہیں, خوش قسمت بیویاں جن کے خاوند کہتے ہیں کہ پردہ کر لیں, لیکن وہ بیویاں نہیں کر پا رہی ہوتی. تو میں کہتی ہوں آپ تو آئیڈیل ہیں, آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آج کے دور میں جہاں سب کچھ کھلے عام ہے, آپ بازاروں میں باہر نکل جائیں, ہر جگہ عورتیں, بینکس میں آپ دیکھ لیں, بینک میں جائیں, شاپس پہ جائیں, ہر جگہ پہ عورتیں, ایون کہ جو بورڈز لگے ہوئے ہیں ان کے پہ بھی عورتیں. ان سب کے اندر کو اگر خاوند کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ تم چھپ جاؤ, تو بہت بڑی رحمت ہے. وہ قوائی لڑکیاں جو پردہ کر رہی ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ ان کو ایسے خاوند ملے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت شارٹیج ہے ایسے مردوں کی. انشاءاللہ اس پرابلم کو ہم آگے ڈسکس کریں گے, اس کا حل کیسے نکالا جائے. تو بہت شارٹیج ایسے مردوں کی جو خوشی خوشی کہیں کہ ہماری بیوی پردہ کرے, تو بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو, ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں, ان کو پتہ لگے, دین پڑھیں. اور اس میں سب سے زیادہ رول جو نا ماؤں کا ہوتا ہے. کیوں کہ بچپن سے ہی جب مائیں اپنے آپ کو پردے میں لیتی ہیں تو ان کے بچوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شروع سے بچوں کو شریعت کے مطابق چلا رہی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ عورت کی عزت یہی ہے. جب ماں نے خود نہیں کیا تو بیٹے نے بھی نہیں دیکھا, تو وہ کیوں آگے سے بہو کو کروائے گا. ہاں لیکن اب جو ینگسٹرز ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, وہ چھپاتے ہیں اپنی عورتوں کو. یعنی جہاں ایک طرف اتنا ایکسپوجر ہے دنیا میں, اتنا ایکسپوجر ہے, عورت کہہ رہی ہے جی ہم قدم سے قدم ملا کے چلیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, وہاں پہ بھی ابھی بھی مرد ہیں جو کہتے ہیں نہیں,
ٹھیک ہے. یہ کام بڑے پیار سے کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت پیار سے کرنے والا ہے. ایسے نہیں عورتیں کریں گی, کہتے ہیں نا عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے, تو عورت کو آپ پیار سے کریں گے وہ آپ کی ہر بات مان لے گی, لیکن اگر زور دے کے کریں گے تو وہ نہیں کرے گی. اگر کرے گی بھی تو وہ دل سے نہیں کرے گی, آپ سامنے نہیں ہوں گے وہ اتار دے گی. پردہ تو وہ جو دل کی خوشی سے کرے, اس کو اللہ کی پہچان کروائیں, اللہ ہے کون, اللہ کے کیا انعامات ہیں, پھر آپ حکم دیں. ٹھیک ہے. آپ جیسے مکہ میں تھے تو جب آیات نازل ہوتی تھی وہ توحید کے اوپر ہوتی تھی, نماز روزے کے اوپر نہیں ہوتی تھی, کہ پہلے سے آپ یہ حکم نہیں سنا رہے ہوتے. پھر مدینہ میں جا کے یہ آنے شروع, ایسے بولنا, ایسی آواز ہونی چاہیے, ایسے نماز پڑھنا. اسی طرح سے عورت کو سب سے پہلے آپ پیار سے اس کو سمجھائیں, اپنے آپ کو کور کرنا شروع کریں, اپنے کپڑے لوز پہننا شروع. اچھا اگر آپ نے اب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ بازاروں میں جاتی ہیں عورتیں, اتنے ٹائٹ ان کے ابایاز ہیں, اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں, اٹریکٹیو ابایاز ہیں, تو یہ تو پردے میں نہیں آئے گا نا, رائٹ. تو آپ ان کو پیار سے سمجھائیں, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو اسٹریس نہ دیں, وہ کبھی بھی نہیں کریں گی. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے جہالت کے ڈیز میں تھی اور ہم جب شادی کے لیے جا رہے ہوتے تو رستے میں بھائیاں ابو کہتے تھے کہ سر اپنا منہ سے کور کرو, ان کا کہنا منہ کور کرو آگے سے, ٹھیک ہے, ہمارے دوست یہاں سے گزرتے ہیں. تو لائک مجھے بہت چڑ چڑتی تھی اس چیز سے, بہت زیادہ, کہ یہ کیا بات ہوئی, خود یہ سب عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں. اب وہ موقع نہیں تھا نا, اس عین موقع پہ آپ سمجھائیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی لڑکیوں کو. ہم کر تو لیتے تھے لیکن دل سے نہیں کرتے تھے. یہ چیز تو آہستہ آہستہ سمجھانے والی ہے, اور یہ تو دل سے کرنے والی, زبردستی نہیں آپ کروا سکتے, وہ نہیں کریں گے زبردستی کبھی بھی. ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ گھر والے نہ کرنے دیں تو پھر کیا کریں انشاءاللہ. دیکھیں اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں. جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. میں پھر یہاں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ جس دن میں نے کیا تو مجھے ناشتے کے ٹیبل پہ مجھے بیٹھنا تھا, جمعے کا دن تھا, میں کبھی نہیں بھول سکتی, اور مجھے نقاب لٹرلی کرنا بھی نہیں آتا تھا. میں کوشش کروں گی کہ ایک نقاب کرنے کی ویڈیو کسی بچی کو نقاب کر کے آپ کو دکھاؤں گی کرنا کیسے. اور میں نے دوپٹہ لیا اور سائڈوں سے پن اپ کیا بڑی برے طریقے سے, نیٹ نہیں تھا لیکن میں پورا کور کیا, اور میں ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئی. امی ابو تھے, میں نے کہا امی میں یہاں سے پردہ کروں گی. تو لائک ابو نے امی کو بہت گھور کے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ تو پڑھاتی بھی ہے, اسٹوڈنٹس بھی ہیں گھر میں, کزنس بھی آتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. تو ابو نے امی کو آہستہ سے کہا کہ اس کو بولو ایک کزن کی طرف سے نہ لیا, وہ بھی آتا ہے گھر میں. تو امی نے کہا پھر کیا کروں گی, میں نے کہا میں کروں گی. کہتے تم پڑھاتی ہو, اس میں لڑکے بھی آتے ہیں, میں نے کہا میں کروں گی. اور اسی دن میں نے الحمدللہ کیا. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھانے بیٹھی تھی تو میرے ابو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, پڑھ کے آ رہے تھے, تو آ کے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے پڑھا کیا, اور ارد گرد میرے اسٹوڈنٹس جو ہے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی, تو انہوں نے دور سے اشارہ کے غصے میں منہ کی طرف کہ یہ تم نے کیا کیا. میں نے آگے کوئی جواب نہیں دیا, میں خاموش رہی. ہاں دل میرا ضرور ٹوٹا, کیونکہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دین کو ایک حد تک لیا ہوتا ہے, اس کے آگے کوئی نہ جائے, بس اتنا ہی کرنا, بس اتنا کافی ہے. ایک تو جب بچے نماز نہیں پڑھے ہوتے ہم کہتے ہیں نماز پڑھے نماز پڑھے, اور جب وہ نماز کے ساتھ تہجد شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہو تم, نہ جاؤ. اور وہی لڑکی جب نقاب کرنے لگتی ہے, نہ کرو تم, مت کرو, یہ ہے وہ ہے. بہرحال ٹائم گزرا, اللہ نے بہت ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جزائے خیر دے, میری بہنوں کو جزائے خیر دے. دے اسٹینڈ فار می الحمدللہ. آج بھی وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں, اور تب بھی کھڑی تھی, لیکن اب جو ہے چیزیں بدل گئی ہیں الحمدللہ, چیزیں بدل گئی, سب سمجھ گئے. لیکن وہ دن تھا, ہاں پرابلم تھی, لیکن اللہ نے بہت ساتھ دیا الحمدللہ. اور جب گیسٹ آتے تھے تو ان میں ایسے گیسٹ آتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میرے ابو نے کہا کہ باہر کیوں نہیں آ رہی. مجھے یہ تھا کہ میں باہر آؤں گی اور ابو کہیں گے تم نے کیوں کیا ہوا ہے, تمہیں اس سے بہتر میں اندر ہی رہوں. ہاں وہ میری غلطی تھی, مجھے جانا چاہیے تھا, مجھے فیس کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت میں ڈر گئی تھی کہ مجھے ابو کی سپورٹ نہیں تو کیا ہوگا. تو ابو اندر آ کے کہتے ہیں تم کیوں نہیں آئے, چاچو باہر آئے ہوئے تھے. میں نے کہا وہ چاچو نہیں تھے, وہ چاچو لگتے ہیں, رائٹ. ہم اپنے کزنس کو بھی, ان کے آگے سے بھی کزنس کو بھی چاچو پھوپھو حالا یہ سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو ریئل ہوتے ہیں وہ ریئل ہوتے ہیں. ابو میرے طرف بہت غصے میں آئے کہ دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یا رب العالمین تو جانتا ہے, تم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. میں نے اسی وقت 2 نفل پڑھے, اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, اور آج میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ, فخر کرتے ہیں, اللہ کا بہت کرم ہے. تو ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو, آپ دعائیں ابھی سے کرنا شروع کریں. اللہ ہمارے خامدوں کے دل نرم کرے, ہمارے بچوں کے, بیٹوں کے, بھائیوں کے دل نرم کرے. اور جو قوائی لڑکیاں وہ دعا کریں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, تاکہ آپ کو ایسے آمد, ایسی بیویاں ملیں جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور اللہ کو متقیوں کا امام بنائے. تو آپ دعا کریں گی اللہ ضرور دے گا. دیکھیں نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں, نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو بننا ہے. اگر آپ خود یہ رکھتی ہیں کہ میرا ہاں اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو, تو پہلے وہ خود بن کے دکھائیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. ڈرنا آپ نے کسی سے نہیں ہے. جب آپ دیکھیں جب آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں نا, لائک آپ نے کٹنگ کروا لی, آپ نے نئی اسٹریکس کروا لی, آپ نے نئی جو ہے شارٹ شرٹ پہنی, کوئی بھی نیا فیشن آیا آپ نے وہ کر لیا, تو لوگ آپ کو باتیں نہیں کرتے, پوچھتے ہیں کہاں سے کیا, کیسے کیا. ٹھیک ہے, آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی آپ کو دین کا کام کرتے ہیں تو کیا آپ کو روک دیتے ہیں. یہی آپ کے صحیح راستے پہ ہونے کی دلیل ہے کہ جس درخت پہ پھر پھل ہوتا ہے وہاں لوگ پتھر مارتے ہیں, اور ہر وہ بندہ جو سیدھے ٹریک پہ جاتا ہے اس کے دشمن لازمی ہوتے ہیں, اس کو ٹانٹ کرنے والے لازمی ہوتے ہیں. جب کوئی آپ کو سیدھے راستے سے روکے, وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم بہترین طریقے سے پردہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے میٹرز کو آسان کریں. اور اگر کوئی ایسے ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں اور ان کی بیویاں کرنا چاہتی ہیں تو پلیز ان کو سپورٹ کریں. اور ایسی عورتیں جو سن رہی ہیں جن کے ہسبینڈ ان کو کروانا چاہتے ہیں, پلیز سپورٹ کریں. آپ جیسے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آپ دونوں مل کے آنے والی نسلوں کو آپ نے تیار کرنا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی خاوند نہیں مانتا تو عورت جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کرے, لازمی کرے, نیت یہی رکھے کہ میں کروں گی, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. آپ کو پتہ نیت کے پیچھے اللہ وہ جزا دیتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی اپنا گھر برباد کر کے گھر آ جائے, نہیں, اللہ سے دعائیں مانگے,
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتریاں پیدا کرے گا. اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے اور دعا میں ہمیں یاد رکھنا ہے, میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھنا ہے. کوئی بھی کوشچن ہو آپ میسج کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ پہ گروپ ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ, آپ میسج کر سکتے ہیں, اپنا نمبر سینڈ کر دیں, آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا اور پرانی ساری آڈیوز آپ کو ملیں گی. انشاءاللہ کل آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی. اور جتنے لوگ اس وقت آن لائن ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بعد میں سنیں گے مجھے ان کو بھی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.